अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। आज के दिन की अहम डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं अली मुमताज़। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर थी तोशाखाना केस को लेकर कि जिसमें इमरान खान साहब की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम पेशावर हाई कोर्ट की तरफ नज़र डालें तो पेशावर हाई कोर्ट से हमाद अज़हर साहब की राहदारी ज़मानत मंजूर हो गई है। हमाद अज़हर साहब 9 मई के बाद से लेकर अब तक रुपोश थे। आज पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए और उनके पेश होने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से उनको राहदारी जमानत दे दी गई है। लेकिन उसके बाद कुछ एतराज़ात भी सामने आए हैं। वो एतराज़ात क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी बड़ी खबर, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जिनको इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था, उनकी तरफ से खत सामने आया है जिसमें माजरत कर ली गई है इस इंक्वायरी कमीशन को हेड करने की। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आखिर में हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की कि नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी उस स्टेटमेंट की रोशनी में, जिसका भी मैं जिक्र भी करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो सबसे पहले बात करते हैं तोशाखाना की। तोशाखाना केस में मैं आपको अपने वीलॉग्स में पहले भी बता चुका हूं कि जो फैसला सुनाया गया था जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से, उस फैसले में बहुत सी खामियां हैं। इसमें ही क्या, साइफर केस ले लें, इद्दत में निकाह का केस ले लें, ये तीनों केस ऐसे हैं कि ये तो फौरी तौर पर उड़ जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी बड़ी अदालत में आप इनको ले जाएं। और बड़े से बड़ा नाकिद भी इमरान खान साहब का, मुखालिफ भी इमरान खान साहब का, ये कहने पर मजबूर है कि इन तीनों केसेस में कुछ भी नहीं है। इन केसेस को जो जल्दबाजी में किया गया, मुकम्मल किया गया, सजाएं सुनाई गई, फ्री ट्रायल नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, वो इसी वजह से नहीं हुआ कि मकसद था कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से करप्ट साबित करना है तोशाखाना के जरिए, उनको गद्दार साबित करना है साइफर के जरिए, और मॉरली करप्ट उन पर या कैरेक्टर असैसिनेशन उनकी करनी है इद्दत में निकाह केस के जरिए। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये जो सजा मुअत्तली आई है ये बनती थी, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि इसमें झोल इतने ज्यादा है कि तोशाखाना में कहते हैं कि आपने उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा थी तहाइफ की, और आपने उससे कम वैल्यू पे, ये नहीं कि आपने पैसे नहीं दिए, ये मानते हैं कि पैसे दिए, पर कहते हैं जी आपने उसको अंडर वैल्यू करवाया और अंडर वैल्यू करवाकर आपने उसकी कम रकम अदा की। ये मसला है, क्योंकि तोशाखाना से तहाइफ लेकर ये पॉलिसी का हिस्सा है, ये कानून मौजूद है कि आप तोशाखाना से तहाइफ ले सकते हैं और लेकर एक उसकी खास परसेंटेज के तहत। और ये भी इमरान खान साहब ने शुरू किया, बाय द वे, ये भी मैं वाजे कर दूं, क्योंकि इससे पहले जब होता था तो वो समझें कि बस ऐसे में ही चले जाया करते थे तहाइफ। ये तो इमरान खान साहब ने आकर जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया, उसको ज्यादा किया कि जी इतनी कम से कम रकम देनी होगी, वरना तो समझें पहले मुफ्त में ही जाता रहा। जो मर्सिडीज भी गई, जबकि मर्सिडीज तो जा ही नहीं सकती थी। और तोशाखाना में सिर्फ इमरान खान साहब को ही सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए इमरान खान साहब, इसकी रकम इतनी बनती थी, आपने इसकी रकम जो कि आपने दूसरों से बहुत ज्यादा जमा करवाई, दूसरे कौन, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, यू नेम इट, इन सब से कई गुना ज्यादा आपने जमा करवाई, क्योंकि परसेंटेज आपने खुद ही बढ़ा दी। लेकिन आपने जी वो जो उसकी वैल्यू बनती थी ना, उससे कम वैल्यू दी। ये असल इल्जाम था इमरान खान साहब पे। और बाकियों को तो पूछा ही नहीं जा रहा ना, क्योंकि बाकियों के साथ तो मामला सेट चल रहे हैं ना, बाकियों के साथ तो कुंडी मिली हुई है, तो उनको तो कुछ कहना नहीं है। तो इमरान खान साहब को जब आपने इसमें सजा सुनाई है, तो आप बताएं कि इसमें जो आपका इनामुल्लाह था आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, जो ये कहता है जी मुझे इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने कहा कि जाओ जाके जो सरकारी अप्रेजर है, अप्रूव्ड अप्रेजर अब्बासी, उसके पास जाओ पिंडी और उससे जाकर कहो कि इसकी वैल्यू कम लगाए। ठीक है, ये इनामुल्ला कहते हैं। इनामुल्ला सरकारी मुलाजिम है, उसकी क्या जुर्रत, उसकी क्या मजाल कि जी आप उसको कह रहे हैं कि कह दो कि हाँ मुझे इमरान खान ने कहा था, तो वो बात को मान जाए। वो नहीं मानेगा, वो बिल्कुल 100% मानेगा। उसके पास क्या कुछ सबूत मौजूद है कि इमरान खान साहब ने या उनकी एहलिया ने, बुशरा बीबी ने उनसे कहा था कि इसकी वैल्यू आप कम लगवाएं? कोई सबूत नहीं, बस जुबानी कलामी है जी, मुझे उन्होंने कह दिया इसकी वैल्यू कम लगवाएं। फिर उसके बाद जो अब्बासी अप्रेजर है, सरकारी अप्रेजर है, उसको भी कोई पूछने वाला नहीं है, और इनामुल्लाह को भी पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुम्हारा काम है सरकार की खिदमत, मुल्क की खिदमत करना, तुम सरकार के मुलाजिम हो, किसी की जाती मुलाजिम नहीं हो। तुम्हें अगर ये मान लिया जाए कि कहा भी गया था, तो तुमने इस पर अमल दरामद क्यों किया, तुमने अपनी ड्यूटी सही से क्यों नहीं की? और सरकारी अप्रेजर से पूछा जाए कि बताओ तुम्हें किसने सरकारी अप्रेजर लगाया, तुम्हें अप्रूव किसने किया, तुम्हारी अप्रूवल क्या इमरान खान साहब ने दी है? इससे पहले से तुम्हारी अप्रूवल चल रही थी। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब अप्रूवल क्यों देंगे, ये तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने अप्रूवल देनी है ना। अगर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी ये अप्रूव्ड अप्रेजर अब्बासी बना, और अब्बासी साहब फरमाते हैं जी मेरे पास आया इनामुल्लाह ने आके मुझे जुबानी कलामी पैगाम दिया, कहा कि जी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने कहा है कि जी ये जो तहाइफ हैं
ان کی یہ تصویریں دیکھ لو اور ان تحائف کی قیمتیں کم لگانی. تصویریں دیکھ لو صرف تصویریں, کیونکہ تحائف کو تو آپ نے دیکھنا ہے نا, وزن کیا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ سب نہیں. ان تصویروں کو دیکھ لو اور تصویروں کو دیکھ کر کہہ دو کہ جی اس کی ویلیو اتنی بنتی ہے. پھر اس کے بعد جو سرکاری 2 ملازم تھے کسٹمز کے, ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ لکھتے ہو کہ جی ہماری نہ ذمہ داری ہے, نہ ہماری ڈیوٹی ہے, نہ ہم نے کبھی یہ کام کیا, نہ ہمیں اس کی سمجھ ہے. دونوں ایک دوسرے کا کاپی پیسٹ لکھ کے جواب دے رہے ہیں. دونوں پروسیکیوشن کی طرف سے وٹنس ہیں, ایک خاتون ہے ایک صاحب ہیں, اور ان دونوں کی طرف سے کہا گیا کہ جی جو اپریزر نے عباسی نے لکھا تھا ہم نے اس کو بنیاد بنا کر دستخط کیے اور دے دیا آگے. جو صاحب ہیں, صاحبہ نے یہ فرمایا, صاحب جو ہیں دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے وہ صاحبہ کی جو ریکمنڈیشن تھی اس کو دیکھا, عباسی کی ریکمنڈیشن کو دیکھا, اور مجھے بھی نہیں پتا اس کام کی سمجھ نہیں ہے مجھے بھی, اور میرے پاس نہ ہی کوئی اس کا کوئی ایسے حالات ہیں, کوئی طریقہ کار ہے کہ میں بتا سکوں کہ اس کی ویلیو کیا ہے. میں نے دستخط کر کے دے دیے, ان کو بھی کوئی نہیں پوچھنے والا. پھر عمران بشیر جس کو آپ نے سٹار گواہ کے طور پہ پیش کیا تھا, اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ جولری نامی چیز کیا ہوتی ہے. پارٹ ٹائم کام کرتا ہے, 3800 درہم اس کی تنخواہ ہے. انڈین ایک ہے جولری والا, اس کے پاس وہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. بی کام وہ کرنے کی, بی اے پاس کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے, گزشتہ 8 سال سے پاس نہیں ہو پا رہا ہے, اور آپ نے اس کے اوپر سے ڈال کے اس پر یہ سارا لاد دیا اور اسے کہہ دیا کہ بھائی تم کہہ دو کہ ہاں جی میں گیا تھا, مجھے کاؤنسلٹ نے کہا, ہماری کمپنی کو کہا, میں گیا, میں نے جا کے بازار سے ویلیو لگوائی, 300 کروڑ پہ لے گیا. اور پھر اس کے بعد چونکہ بیوقوف آدمی تھا, عقل سے پیدل تھا, اس کو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں, نہ اس نے فزیکلی دیکھا, کیونکہ ڈائمنڈ سلیکٹر بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے تعین کرنے کے لیے ہیروں کا, پھر آپ کو مائکروسکوپ بھی چاہیے ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ اسکینر آپ کو چاہیے ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ جب فزیکلی آپ کے سامنے چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے تو تب آپ نے اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے. وہ سب بھی آپ کے پاس نہیں. وزن ہوتا ہے کیرٹ میں ہیروں کا, آپ لکھ رہے ہیں گرام میں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتھارٹی لیٹر بھی نہیں ہے کاؤنسلٹ کی طرف سے کہ ہاں جی ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کا اندازہ لگوائیں, کوئی ڈیل, کوئی معاہدہ, کوئی پیسے شیسے طے ہوئے ہوں گے نا. انڈین تھا نا جس کے لیے آپ کام کرتے ہو, خود تو نہیں گیا نا عمران بشیر, وہ بھی نہیں ہے. پھر جو جن سے آپ نے, عمران بشیر نے بقول اس کے اس نے قیمت لگوائی, اس کی طرف سے بھی ان کے پاس کوئی ان رائٹنگ نہیں ہے, بس زبانی کلامی بات ہے, میں فلاں کے پاس گیا تھا اور فلاں کے پاس گیا تھا اور میں نے قیمت لگوا لی. اور پھر اس کے بعد اس کے پاس اس کی کمپنی کی طرف یہ بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ کمپنی کی طرف سے پیش ہوگا عدالت میں, اور عدالت میں پیش ہو کر, جو ویڈیو کال کے ذریعے پیش ہوا تھا, پیش ہو کر یہ بتائے گا کہ ہاں جی میں نے یہ کروایا. پھر اس کے سامنے رکھ دیا گیا کہ بھائی تم نے تو تصویروں پر لگوائی نا, قیمت لگوائی, تو یہ لو مزید تصویریں لے لو مختلف جولری کی, اور یہ دیکھ کر بتا دو یہ زیورات ان کی کیا قیمت بنتی ہے. تو وہ نہیں بتا سکا, کہتا ہے کہ جی میرے سامنے نہیں چیز پڑی ہوگی تو میں کیسے بتاؤں گا. مطلب اتنا فرق قسم کا کیس تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد مخالفین کو اعتراض ہونا شروع ہو گیا. اعتراض ہونا اس لیے شروع ہو گیا کیونکہ میری اطلاعات بھی یہ کہتی ہیں کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے اور موسم بدل رہا ہے. پی ٹی آئی کے لیے حالات اب بہتر ہونے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی بہت جلد ممکن ہے, ان قریب یہ اطلاع ملنے والی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر معاملہ تیزی سے چلایا جائے, کیونکہ یہی 4-5 دن ہیں, پھر اس کے بعد اگلے ہفتے تو انشاءاللہ عید ہے, کہ عمران خان صاحب عید اپنے گھر پر کریں, کیونکہ یہ توشہ خانہ, عدت میں نکاح اور سائفر کیس, اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تو محض الزامات ہیں, ان میں ابھی کچھ بھی کانکریٹ نہیں ہے. القادر ٹرسٹ ہو جائے یا دیگر, اور اس میں ابھی تک کوئی چیز بات آگے پیش رفت ہوئی نہیں ہے. تو یہ وہ کنوکشنز ہیں, اور اگر ان میں سزاؤں کو معطل کر دیا جاتا ہے تو ان سزاؤں کے معطل ہونے کے بعد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, ہل بی اے فری مین, وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں. سو لہٰذا میری نظر میں ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے, حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے, نہیں تو عید کے بعد تو عمران خان صاحب کی رہائی کنفرمڈ ہے, پکی ہے. دوسری طرف جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں حماد اظہر کی. حماد اظہر نے جا کر قانون کے تقاضوں کو پورا کیا. راہداری ضمانت کے لیے وہ پشاور ہائی کورٹ گئے, کیونکہ یہ قانون کہتا ہے کہ جس کو اگر راہداری ضمانت چاہیے ہوتی ہے, اور وہ اسی لیے چاہیے ہوتی ہے کہ جس پر جو مقدمات بنے ہوئے ہیں وہ ان کا سامنا کر سکے, ان کا فری ٹرائل ہو سکے, تو وہ راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے. پیش ہونے پر ان کو راہداری ضمانت دے دی گئی. اب طلعت حسین صاحب ہیں, رضی صاحب ہیں, یہ صحافی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہاں سے کئی مرتبہ نہیں سوچتے, وہ بس ان کو جو تھپکی دی جاتی ہے اس کے اوپر وہ چل پڑتے ہیں, اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں کہ جی طلعت حسین صاحب بھی لکھ رہے ہیں اور رضی صاحب بھی. اچھا بات یہ ہے کہ ایک جیسی بات لکھ رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کی باتوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا نا. تھوڑا سا فرق ڈال دیں, 19-20 کا فرق ڈال دیں, تاکہ لوگوں کو معاملہ ذرا تھوڑا سا نیچرل لگے, لیکن ڈرامے بازی نہ لگے. لیکن وہ ہوتا ہی نہیں ہے. 51 مقدمات میں کہتے ہیں جی حماد اظہر صاحب ہیں, اور دیکھیں کہ فی مقدمہ 12 سیکنڈ اور 10 منٹ کے اندر اندر ان کو ضمانتیں مل گئیں. ارے بھائی کہاں ان کو تمام مقدمات میں ضمانتیں ملی ہیں؟ وہ راہداری ضمانت کے لیے گئے ہیں, ایک راہداری ضمانت انہوں نے لینی تھی, وہ راہداری ضمانت لی ہے, قانون کے مطابق لی ہے, اس پروسیجر کو, اس طریقہ کار کو فالو کیا ہے. اور آپ کے تو نواز شریف صاحب, مجھے کہنا پڑے گا معذرت کے ساتھ, آپ کے نواز شریف صاحب, آپ کے حسن نواز صاحب, آپ کے حسین نواز صاحب کو تو پیش ہوئے بغیر ہی, اور اسحاق ڈار صاحب بھی پیش ہوئے بغیر ہی عدالتوں سے راہداری ضمانتیں ملتی رہی ہیں, اور وہ جواز کیا دیا جاتا رہا ہے کہ جی وہ پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ ملک سے باہر ہیں. واہ جی واہ, کمال ہو گیا.
وہ ملک سے باہر ہے لہٰذا وہ پیش نہیں ہو سکتے. ارے بھائی جہاں مرضی بھی ہیں, یہ تو قانون کہتا ہے نا کہ آپ کو پیش ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ میاں اسلم اقبال ہو, فیصل جاوید ہو, پھر اس کے علاوہ شبلی فراز ہوں, حماد اظہر ہوں, یا اس کے علاوہ دیگر اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, یہ سب کے سب عدالتوں میں گئے ہیں اور جا کر پیش ہوئے ہیں, اور پیش ہو کر انہوں نے راہداری ضمانت لی ہے, قانون کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں. تصدق حسین جیلانی صاحب کی طرف آتے ہیں. تصدق حسین جیلانی صاحب نے خط لکھ کر کہہ دیا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے وہ انکوائری کمیشن کا نہیں ہے, اور اپنے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس سے معذرت کرتا ہوں, ریکیوز کرتا ہوں اس انکوائری کمیشن کو ہیڈ کرنے سے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا ہے, اور چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کیا گیا ہے, لہٰذا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور ایک عدالت کا معاملہ ہے, عدالت کے ججز کا معاملہ ہے, تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. یعنی کہ جو دل کے ارماں ہیں ان پر آپ سمجھیں پانی پھر گیا, یا جو آپ کی خواہشات تھیں ان پہ پانی پھر گیا, اور سر پکڑ کے لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, تصدق حسین جیلانی صاحب نے تو پرینک کر دیا, موئی موئی ہو گیا کہ آپ کو ہم نے بڑے شوق سے, بڑی کوشش سے, بڑا آپ نے چن کے ناصر الملک اور آپ کے درمیان میں ہونا تھا سلیکشن, ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا, اور آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ بھائی میں تو ریکیوز کرتا ہوں, میں تو اس انکوائری کمیشن کو ہیڈ ہی نہیں کروں گا. اور بڑا زبردست ان کی طرف سے فیصلہ ہے, کیونکہ معاملہ ہے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی یہ بات سامنے آئی کہ جی وہ جا رہے ہیں پٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں, تو وہیں پر پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے گیم یہ ڈالی کہ سارا فل کورٹ نہیں, جبکہ ہونا چاہیے فل کورٹ. اور جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر موسٹ جج تھے اور عمر تا بندیال صاحب وہاں پر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس تھے, تو خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہا کرتے تھے کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے, تو اس پر آپ فل کورٹ کیوں نہیں بنا دیتے, آپ 7 ججز کا آپ نے بینچ بنا دیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس منیب اختر جن کو مخاطب بھی کیا گیا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں موجود ہیں, ان کو آپ نے اس میں شامل نہیں کیا, آپ نے جسٹس عائشہ ملک کو نہیں شامل کیا, آپ نے جسٹس شاہد وحید کو نہیں شامل کیا, آپ نے اس کے علاوہ دیگر اور ججز ہیں آپ نے ان کو شامل نہیں کیا, آپ نے 7 اپنی مرضی کے ججز کو شامل کر لیا, اور شامل کر کے آپ نے لارجر بینچ بنا دی, اور بدھ کو اس کی سماعت ہونی ہے. یہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کے معاملے کو سیٹل کرنے کی, اس کو دبانے کی, یہ معاملہ اب دبنے والا نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب مشکل میں ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں, اور بڑا فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے, تو دیکھیں اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ان کے نالج میں پچھلے سال یہ بات لائی گئی تھی, لیکن ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا, اور وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو 2 دفعہ خط لکھا گیا, 10 مئی کو 2023 اور 12 فروری 2024 کو. تو ان کی طرف سے تو استعفیٰ آنا چاہیے, کیونکہ اتنے بڑے معاملے میں ان کی طرف سے کوئی ہل جل نہیں ہو, بالکل بت بن کر بیٹھے رہے خاموش, کیونکہ وہ خود اس کا حصہ ہیں, وہ خود اس میں شامل ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مرضی کوشش کر لیں اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہونا. جو ٹی او آرز ہیں, تصدق حسین جیلانی نے ٹی او آرز جو کیبنٹ کے تھے, جو کیبنٹ نے کہا اس کو مسترد کر دیا ہے. کیبنٹ کے لیے بھی رسوائی کا پسپائی کا سامنا کیبنٹ کو کرنا پڑا ہے. شہباز شریف صاحب جو سوچ کر سمجھ کر بیٹھے تھے وہ معاملہ ویسے ہو نہیں سکے گا, لہٰذا ان کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. آخر میں جی نواز شریف صاحب کے بارے میں جو میں نے کہا تھا, نواز شریف صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے اندھیرے میں ڈاکہ مارا گیا ہے حکومت کی طرف سے. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بارے میں نواز شریف صاحب نے ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر یہ فرمایا تھا. ان کا کہنا تھا, بلکہ ان کا جو بھائی, ان کے بیٹے کا جو دفتر ہے اسٹین آف پلیس, اس کے باہر انہوں نے فرمایا تھا کہ جی رات کے اندھیرے میں ڈاکہ مارا گیا حکومت کی طرف سے, جو یہ تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے ہی ہوتے ہیں نا, اور ڈاکو ڈکیتیاں کرتے ہیں, تو یہ عوام کی جیب پر ڈاکہ مارا گیا ہے حکومت کی طرف سے. یہ نواز شریف صاحب کہتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں, جب پی ٹی آئی کے دور میں پیٹرول کی, تیل کی قیمتیں اوپر جاتی تھیں, تو نواز شریف صاحب اب آپ کے اپنے بھائی صاحب کی حکومت ہے وفاق میں, وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں دوسری مرتبہ اپنا شوق پورا کرتے ہوئے, اور ان کی طرف سے ان کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے, اور رات کے اندھیرے میں کیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جی دن کی روشنی میں انہوں نے کیا ہے, رات کے اندھیرے میں ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جی پیٹرول کو مہنگا کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بھائی صاحب بھی ڈکیتی میں ملوث ہیں, آپ کے بھائی صاحب بھی ڈکیت ہیں, آپ کے بھائی صاحب نے بھی رات کے اندھیرے میں عوام کی جیب پر ڈاکہ مارا ہے, ڈکیتی کی ہے. آپ یہ فیصلہ خود ہی کر لیجئے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.